मालिक बने, नौकर ना बने। यानी कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नेम होता है, इसके अलावा आपके पास सिग्नेचर होते हैं, पेज नंबर होते हैं। ये चार चीज़ें हम मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये है कि ये हर पेज के ऊपर नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं लिखते तो सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अहमद अली बलोच। आज हमारे जो गेस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब के लेक्चरर हैं उल्फत अब्बास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपसे आज कुछ सवालात पूछने जा रहे हैं। तो एक सर, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के मुताबिक एक कामयाब तरीन स्टूडेंट कौन सा है? मेरे हिसाब से जो मेरा आज तक एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है, उसमें मैंने देखा है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अक्सर जो है ना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, यानी पढ़ते भी हैं और साथ में जो है अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है, एक्टिव रहते हैं वो हर लिहाज से। जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। तो बाद में उनको ये बेनिफिट होता है कि उनके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं, जिसकी बेस पे वो जो है आप इंटरव्यू में जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि वो मतलब अपने आप को सेल आउट भी कर सकते हैं, सेकेंडली ये अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट के साथ मसला भी यही है कि वो सिर्फ़ किताबों की हद तक रहता है, वो अपने जो है स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव नहीं करता, अपने स्किल्स को जिसे कहते हैं तराशता नहीं है, जो उसके मतलब माइंड में हैं या उसको पता है जो चीज़ें, वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है आजकल का स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है इस चीज़ के अंदर, मतलब फील्ड में जाकर वो फेल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो ना सिर्फ बुक्स को जो है वो फोकस करता है, साथ साथ वो डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ताकि वो ना सिर्फ अपनी लाइफ और अपनी जो कैरियर है उसको भी साथ लेकर चले, साथ में अपनी जो वर्क के अलावा जो आपकी सोशल लाइफ है उसको भी साथ साथ लेके चलता है। आई थिंक सो कि उसको दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए, जो एक अच्छा स्टूडेंट की एक आप निशानी अगर मुझसे पूछते हैं तो आज के दौर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही होती है कि लोग जो होते हैं वो चीज़ों को सर पे सवार कर लेते हैं, इजी नहीं लेते। इजी इस तरह से लेंगे जब तक उनके पास टैक्टिस नहीं आएंगे, उनके पास स्किल्स नहीं आएंगी उस चीज़ के बारे में, तब तक वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रखेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर थैंक यू सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, आपसे मैं एक और ये सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह से गुजरी है और आप आज के स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में अपना ड्यूरेशन किस तरह स्पेंड करें? गुड क्वेश्चन। हम मेरी जो मतलब स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर पूछते हैं तो मतलब मैं शुरू से ही ज़्यादा लिंक था कि चीज़ों को ये समझना कि ये चीज़ क्या है, और दूसरा ये क्वेश्चन लाजमी मेरे माइंड में होता था कि ये क्यों है। ठीक है, आज का स्टूडेंट जो है ना मतलब ज़्यादातर फोकस करता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसे करनी है, बस जीपीएस लेने के चक्कर में होता है। अब उसका नुकसान ये होता है कि उसके पास जो नॉलेज है वो नहीं गेन होता, जस्ट वो अपने आप को लिमिटेड रखता है उस हद तक कि वो चीज़ क्या है, बस ये चीज़ उसके माइंड में होती है। जिस सब्जेक्ट को भी ले लें, अगर आपको उसके बैकग्राउंड का, अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली वो चीज़ क्यों है आपकी, वो कहाँ से चीज़ आई है, तब तक वो उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो सबसे बड़ा मसला है वो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में आज देखें आज के दौर में, तो ऑनलाइन एजुकेशन में तो वैसे लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती चीज़ों की, और दूसरे नंबर पे वो समझते ही नहीं हैं चीज़ों को कि मतलब प्रॉब्लम्स जो आ रही होती हैं उसको वो आइडेंटिफाई करता है लेकिन उसको पूछना नहीं चाहता। मतलब ऑनलाइन के थ्रू एक मसला ये भी आ रहा है। इसके अलावा जो अगर आप मेरे से पूछते हैं ड्यूरेशन के बारे में, तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं मतलब जो एजुकेशन का ड्यूरेशन है उसको एजुकेशन में ही उसको करना चाहिए कंसीडर। ये नहीं है कि अदर्स जो आपके रिलेशनशिप्स, सोशल जो आपकी रिलेशनशिप बन जाते हैं लोगों के साथ, उससे ये होता है कि फिर आप मैक्सिमम टाइम उसमें ज़ाया कर देते हैं, तो आपकी जो स्टडी है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल से एक शख्स को ये काम करना चाहिए कि
جو سوشل لائف ہے اس کو ساتھ لے کر چلے. یہ نہ ہو کہ سوشل لائف کے چکر میں جو ہے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو سیکریفائی کرنا پڑے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا جو ڈیوریشن ہے 4 سال کا یا 2 سال کا ڈیوریشن ہے اس میں اپنی جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ میکسیمم جو ہے نالج وہ گین کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں اس چیز کا بینیفٹ ہو. کیونکہ آپ جب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ اگر اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں دین یو کین گو فار ان اے مارکیٹ فار اینی اسٹیج, فار اینی پرپز, فار اینی کیریئر اپرچونیٹی. کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو گرپ ہے اس چیز کے اوپر. یو کین سیل یور سیلف فار اینی جاب, فار بزنس. مطلب آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جس کو لے کر آپ چل سکتے ہیں. تھینک یو. جی سر, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اس کے علاوہ سر یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج آن لائن کلاسز جو چل رہی ہیں سر, یہاں پر اسٹوڈنٹس کا ایک تو کیا نقصان ہو رہا ہے اور آپ اسٹوڈنٹس کو کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ہاں, یہ ایک بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ یونیورسل پرابلم ہے. مینس کہ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم سدرن پنجاب کی بات نہیں کرتے. جو پرابلم ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ انوالو نہیں ہے کیونکہ انٹریکٹیو سیشن ہے نہیں. مطلب ٹیچرز جو ہے وہ صرف آپ کو لیکچر ڈیلیور کر دیتا ہے, مطلب ون وے کمیونیکیشن ہے. تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کر رہا یا اس کے اندر انگیج نہیں ہو رہا. تو اسٹوڈنٹ کو نقصان اس کا سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ لرننگ بالکل سلو ہے اس کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں اگر جاننا بھی چاہتا ہے تو آن لائن ایجوکیشن کا لاس یہی ہو رہا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں ڈیپتھ نالج کے لیے اس کو سرچ ہی نہیں کرنا چاہتے. مطلب اس کے پاس بہت سارے آپشنس اویلیبل ہیں, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اس کے علاوہ مطلب ٹیچرس کا آپشن اویلیبل ہے, یا انسٹیٹیوٹ کے ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریریز ہیں. جیسے آپ مطلب بات کریں بڑی بڑی یونیورسٹیز جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے, میں آل اوور دا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس کو اگر ایکسیس کرے گا تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو لرننگ اس کو کلاس کے اندر ہو رہی تھی وہی لرننگ اس کو ادھر ہو سکتی ہے, بلکہ مور دین دس اس کو اس کلاس سے بھی زیادہ لرننگ ہو سکتی ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے فردر موو کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایک تو کیریئر ڈیسائیڈ کرنا, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ کیریئر ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. یعنی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, بس یہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے نا وہ ADP کا رہا ہے یا BBA کا رہا ہے یا MSc کا رہا ہے یا MCom کا رہا ہے, جو بھی مطلب ماسٹر ڈگری کا رہا ہے یا MPhil کا رہا ہے. دیکھا دکھائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے جو ہے نا وہ ایک فیلڈ اپنی سلیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن ان کو ایکچولی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر جو سکلز ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بندہ ہے اس کو شوق ہے مینجمنٹ کی پوسٹ کرنے کا, ایک بندہ ہے اس کو شوق ہے ٹیچنگ کی طرح موو کرنے کا, ایک بندہ شوق ہے اس کو مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کا بزنس مائنڈ ہے تو وہ بزنس مائنڈ کے اکارڈنگ اس چیز کو ڈیل کرے, اس چیز کو اسٹڈی کرے. تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ مطلب اس کو کیریئر میں مطلب ڈیسیژن میکنگ کرنے میں اس کو ہیلپ ملے گی. اس لیے اس کو جو کہتے ہیں پری ڈیسیژن لینے چاہیے. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کہ ہم نے موو کس طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل سر, آپ نے صحیح کہا ہے. اچھا سر, آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس ٹائم ہمارے پاکستان میں کئی یونیورسٹیز ہیں اور ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کو اپنے کیریئر کا نہیں پتہ. تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ آگے کیریئر میں کیا کریں؟ ان کے اکارڈنگ جو آپ مشورہ دینا چاہیں گے, جو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کائنڈلی آپ وہ بتائیں. آپ دیکھیں ذرا کہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کی سچویشن ہے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب لگ بھگ جو ہے نا میں پڑھ رہا تھا ان امپلائی ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں. تو مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو فوکس کر رہا ہے وہ مطلب پڑھنے کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ فیوچر جو ہے نا انسرٹین ہے پاکستان کے اندر. تو ان امپلائمنٹ کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مالک بنیں, نوکر نہ بنیں. یعنی کہ ایک کنسیپٹ ہے مالک جو ہے نا, آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کریں. بے شک شارٹ ٹرم انویسٹ کریں, زیادہ آپ جو ہے نا لانگ ٹرم کی طرف موو نہ کریں. کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کریں جو آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے. ابھی آپ کے لیے شارٹ ٹرم ہے, بیبی آپ اس کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں اور آپ کا وہ بزنس گرو کرے. اس کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیپٹل کا پرابلم سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں, آپ
لون اپلائی کریں, لون کا آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے, فرینڈس سے لون لے سکتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اپنے پاس پیسے ہیں تو کوشش کریں کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کریں, جیسے آج کل آن لائن بہت بزنس ان ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ شروع کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ بزنس کو نہیں دینا پڑتا, جسٹ آپ نے ایڈورٹیز کرنی آن لائن اور آپ نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے چیزوں کو. آپ کو آرڈر ریسیو ہوں گے, چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی, اور وہ ایڈورٹیز جیسے جیسے ہوگی آپ کے لوگ جو ہے وہ آرڈر کریں گے اور آپ اس کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ملٹی نیشنل کمپنی جس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہوم جو ہے نا ہماری امپلائمنٹ ہونی چاہیے, یا مطلب ہماری ایسی امپلائمنٹ ہو جو گھر کے قریب ہو اور ہم شام کو آئیں اور سارا کچھ. لوگ باہر نہیں نکلنا چاہتے, تو اس کے لیے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سی ویز لیں, اپنی سی وی بنائیں اور آپ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں اس کے اندر اپنی سی وی ڈراپ کریں. شروع میں آپ کو کچھ پرابلمز ہوں گی, لیکن جیسے ہی آپ ان ہو جائیں گے انڈسٹری کے اندر, پھر آپ کو جو ہے چیزیں سمجھنا میں مسئلہ نہیں بنے گا. آپ کو چیزیں مطلب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے چیزیں سمجھ آ جائیں گی پھر آپ نیکسٹ جو ہے نا موو کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں ہمیشہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف جاتے ہیں, ایک سیڑھی سے 5ویں پہ نہیں جا سکتے. اس لیے آپ کوشش کریں, ایکسپیرینس گین کریں. ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد پھر جو آپ کے پاس گروتھ آئے گی, اس گروتھ کی بیسس پہ آپ ایک چھوٹی سی سٹیج سے آپ بڑی سٹیج کے اوپر جا سکتے ہیں. آپ آج جیسے بینک کے اندر ایک کیشیئر لگتا ہے, بی ایس او لگتا ہے, اس کے بعد وہ بنتا ہے ڈفرینٹ اسسٹنٹ مینیجر بنتا ہے, مینیجر بنتا ہے, برانچ مینیجر, آپریشن مینیجر, ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹائٹل مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹی نیشنل کمپنی کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے وہاں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو اگر آپ اپنا بزنس شروع نہیں کر سکتے, کسی اچھی کمپنی کے اندر اپنے آپ کو سیل آؤٹ کریں. فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو آپ کی جو گروتھ کی اپرچونٹیز ہیں, کیریئر اپرچونٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ ڈیولپمنٹ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایک امپلائی ڈیولپمنٹ کے کچھ آپ کی ریسرچز ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ یا بزنس کی طرح موو کریں یا آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح موو کریں. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہوگا. مطلب یہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یعنی کہ گریجویشن کے بعد موو کہاں کرنا ہے. دوسری چیز یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم ایم فل کر لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ بعد میں کریں گے, مطلب جاب سٹارٹ کر دیں گے, پی ایچ ڈی کر لیں گے, بعد میں کریں گے. جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں ایکچولی یہ آپ کو ٹیچنگ فیلڈ کے اندر تو بینیفٹ دے رہی ہیں, لیکن جو کمپنیز ہیں, چاہے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی بینکس ہیں, فائنینشیل سیکٹر ہے, ٹریڈنگ سیکٹر, ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے, وہاں پہ اس کا کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہے. وہاں پہ ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس گین کریں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے, کیونکہ جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے یہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ آپ کی کیریئر کا باعث بنتا ہے, ایک برائٹ فیوچر کا باعث بنتا ہے. مائنڈ سیٹ ہر کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے, جسٹ یوز اٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز سے کافی بینیفٹ حاصل کریں گے. جی سر, آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ایک بات پوچھنے جا رہا ہوں کہ اس ٹائم 1 سال تقریباً لگ بھگ ہو گیا کہ ہمارے پیچھے 2-3 سمیسٹر آن لائن ہی گزرے ہیں. تو آن لائن میں اسٹوڈنٹس زیادہ تر مسٹیک کون سے کر رہے ہیں سر؟ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ وہ بھی بتائیں, اور اس کے علاوہ آپ کچھ اسٹوڈنٹ کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے وہ اپنے پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ اکثر یہی غلطی کر رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن میں 2 لوگ ہیں, ایک جیسا پیپر کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ایک کے نمبر زیادہ ہیں, ایک کے کم ہیں. تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو سب سے زیادہ جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس پیپر سالو کرتے وقت اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ وہ جو کویسچن لکھ رہے ہیں وہی سیم کویسچن کوئی اور بچہ بھی کاپی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے, کچھ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ٹیچرس کے, کچھ کے مائنڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے میں اپنی بات کروں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 2 ایک جیسے پیپر آ جائیں تو جس کا پہلے پیپر اپلوڈڈ ہوتا ہے اس کو میں چیک کرتے ہوئے یہ چیز خیال کرتا ہوں کہ ایکچولی پیپر یہ اس نے سالو کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے مارکس جو ہے نا زیادہ آ جاتے ہیں. دوسرا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ
مطلب پیپر تو سالو اس نے بھی ویسے کیا ہے، لیکن سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ، ایک ورڈ بھی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس نے چینج نہیں کیا، مطلب کاپی پیسٹ اس طرح سے کیا ہے بالکل جیسے ورڈ سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مسٹیک ہے. کیسے مسٹیک ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ گوگل سے دیکھ کے لکھ بھی رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا تو چینج کریں، کیونکہ ایک انسان ہے، ایک گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک بندے کو اگر اس چیز کے بارے میں نالج ہے تو مائنڈ تھوڑا بہت تو چینج کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ چینج نہیں کر سکتا، تو اس کو چینج کرنا چاہیے اپنے پیپرز کو دوسرے سے ڈفرینٹ دکھانے کے لیے، کیونکہ ہر ٹیچر ایک جیسا نہیں ہوتا. سیکنڈلی جو مسٹیک کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر پیپر کر لیا ہے اس کو ایک دفعہ خود ریڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو پتہ چلتے ہیں، شروع میں نہیں پتہ چل رہی ہوتی. نیومیریکلس پیپر ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں آپ نے سالو تو کر لی ہے، لیکن وہ اس میں پھر بھی کچھ پرابلم تھے جو آپ کو اس ٹائم لکھتے ہوئے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، بعد میں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. پروف ریڈنگ بچے نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو کچھ پیپرز ہوتے ہیں جو ریسرچ سے ریلیٹڈ پیپر ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کویسچن ایسے آئے ہوتے ہیں جو کنسیپچول کویسچن ہوتے ہیں، بجائے اس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کے آپ ٹیچر سے ڈائریکٹلی پوچھیں کہ سر اس کو سالو کیسے کرنا ہے. ہم کنسلٹ ہی نہیں کرتے ٹیچر سے. ٹیچرز بیچارہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ان کی کنسلٹینسی کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس آتے نہیں ہیں. تو نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ غلط اٹیمپٹ کر لیتا ہے کویسچن کو، بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے نمبر کم ہیں، اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو کوئی کویسچن سمجھ نہیں آ رہا ہے، بجائے اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کہ آپ اپنے جو ریلیونٹ ٹیچر ہے اس سے پوچھیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم مسٹیک یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا پیپر کسی دوسرے بندے سے سالو کروا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. تو لاس یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے لیکچر نہیں سنے، ٹھیک ہے، تو لیکچر نہ سننے کی وجہ سے اس کو اس چیز کے کنسیپٹ کے بارے میں نہیں پتہ، وہ ویسے لکھ دیتا ہے جیسے اس کو سمجھ ہوتی ہے، مینس کہ اس نے جہاں سے بھی پڑھا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. تو نقصان یہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے کنسیپٹ اور اس بندے کے کنسیپٹ 2 ڈفرینٹ ہو گئے. تو وہ آپ نے جب اس کو لکھ دیا ہے، لاس یہ ہوگا ٹیچر نے کہا یہ تو میں نے میتھڈ ہی نہیں پڑھا. نقصان یہ ہے کہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو لیکچر آپ کو ڈیلیور ہوئے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سنیں اور جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ نقصان ہے، یہ آج کل آن لائن میں یہ سب سے زیادہ نقصان یہی ہو رہا ہے کہ لیکچر اپلوڈڈ ہے، ہم نے یوٹیوب سے دیکھنا شروع کر دیا، گوگل سے دیکھنا شروع کر دیا. بھائی آپ اپنے ٹیچر کے لیکچر تو ایک دفعہ غور سے سنیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پوائنٹس آپ کے پاس ہوں گے، جب پیپر سالو کر رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے پیپر سالو کرتے وقت آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پیپر سالو کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ایک کام آن لائن لیکچرز کے پوائنٹس وہ نوٹ ڈاؤن کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی مطلب ایشو آ رہا ہے تو آپ ٹیچر سے رجوع کریں، اس سے پوچھیں. اگر ٹیچر رسپانس نہیں کر رہا تو کسی اور آپ ریلیونٹ پرسن یعنی کہ کوآرڈینیٹر ہے یا کوئی اور ٹیچر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو ہے نا بات ہوتی ہے، یا مطلب ٹیچر مطلب پرابلم میں ہوتا ہے یا بعض اوقات ایمرجنسی میں ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ بزی ہو سکتا ہے، کیونکہ سوشل لائف میں آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو مطلب وہ ویٹ کر لے ٹیچر کے رسپانس کا. تو جب تک اس کا رسپانس نہیں آتا اس کے مطابق پھر ایکشن اپنی طرف سے نہیں لینا کہ مطلب یہ ہے کہ ٹیچر نے رپلائی نہیں کیا تو پھر میں مطلب اپنے مطابق اس کا ڈیسیژن لے لیتا ہوں. نقصان پھر آپ کو ہوگا آخر پہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیچر سے کنسلٹ کر کے اپنے ایشوز کو سالو کریں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی پرابلم آ رہی ہے تو کسی اور ٹیچر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ آن لائن ایجوکیشن میں ایک بینیفٹ آپ کو یہ بھی ہوا ہے کہ آپ سے ریلیونٹ کو بندہ مل جاتا ہے. ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوسرے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے دوستوں سے سمجھ لیتے ہیں، سی آر ہیں یا کوئی کلاس میں ٹاپر ہے، جیسے اکثر اوقات یہی کرتے ہیں لوگ کہ ٹاپر کے پاس چلے جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ نے کویسچن جو ہے ایک دو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے آنسر آپ نے ایک دو کر لینے ہیں اپنے پاس سالو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو رائٹنگ کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹیچر پڑھ لے. اس کی جو انسٹرکشن ہے جیسے کہ رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، نیم ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس سگنیچر ہوتے ہیں، پیج نمبر ہوتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہم مطلب ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ ہر پیج کے اوپر نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لکھتے تو ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی اور سے بھی کاپیڈ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے نے لکھا ہے اس کی فوٹو کاپی کرا کے دوسرا بندہ اسکین کر کے لکھ دے دے. ٹھیک ہے، ایک بندے نے لکھا ہے ایک بندے نے نہیں لکھا. لاس کیا ہوا؟ لاس یہ ہوا کہ جس بندے نے پہلے اس کو اپلوڈ کر دیا تو لاس دوسرے بندے کو ہو رہا ہے. کیسے؟
ٹیچر نے کہا کہ سیم اٹ از ایک ایک ورڈ اور ایک ایک لائن کے اوپر وہی ورڈ نظر آ رہا ہے جو دوسرے بچے کا نظر آ رہا ہے. تو لاس کس کو ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ دوسرے والے کو ہو گیا، بے شک اس نے اپنی طرف سے لکھا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنا پیپر جیسے ہی کر لیں کمپلیٹ تو اس کو ویریفائی کرنے کے فوراً بعد اس کو اپلوڈ کر دیں، اور اپنے لاگ انز جو ہے نا کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو نہ دیں. لاس وہی والا، اسی اسٹوڈنٹ والا جیسے کہ پہلے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ٹرسٹ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی اور کو پیپر میں دے بھی دیا ہے کویسچن تو اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کویسچن چینج کر کے لکھیں، مینس کہ آنسر آپ کے یہی ہے لیکن اس کو مولڈ کر کے لکھیں، کچھ چینجز کر کے دیں. تو فائدہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو پیپر میں مارکس کٹنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، جو ہم مطلب ٹیچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. کاپی پیسٹ کریں، ضرور کریں، گوگل سے کاپی پیسٹ کریں، لیکن اس کو چینج کریں، یعنی کہ اپنے اکارڈنگ آپ اس کو سمجھ کے لکھیں. تو میرے خیال میں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے. انسٹرکشن جو پیپرز کے اندر دی ہوتی ہے، میرے پیپر میں اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں اس کو فلفل نہیں کرتا. جب فلفل نہیں کرتا نمبر کاٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر ہمارے نمبر کاٹ لیے. تو بہتر یہی ہے کہ جو انسٹرکشن آپ کو ریکوائرمنٹ کے اندر دی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو فلفل کرنا، اس کے اکارڈنگ جیسے ٹیچر نے پوچھا ہوا ہے اس کے مطابق فلفل کریں گے تو آئی تھنک سو کہ کسی کا کوئی مارک نہیں کٹے گا، سب کے اچھے گریڈز آئیں گے انشاءاللہ. جی بالکل سر کی ایک ایک بات ٹھیک ہے اور ہم سب کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے. ہم اس چیز پر غور کریں جو مسٹیکس ہم واقعی میں یہ کر رہے ہیں. یہ سر آپ سے ایک اور مزید چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنی فیور کے چکر میں مختلف ٹیچرز کو پارٹی دیتے ہیں یا باہر کی کہیں دعوت پر بلاتے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ویری گڈ کویسچن. اصل میں کچھ ٹیچرز ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، مطلب ہر یونیورسٹی میں ہی ہے میرا خیال تو سر. جی، تو بعض اوقات اگر ہم اپنی فیکلٹی کے بارے میں اگر میرے سے پوچھیں تو مطلب ہماری فیکلٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایکس اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی گھر میں کوئی پارٹی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی شادی وغیرہ کا فنکشن ہے، تو ایز اے ہول اگر فیکلٹی کو بلاتا ہے تو پھر ہم جو ہے مشورے سے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اچھا اسٹوڈنٹ تھا یا اس طرح سے. کچھ اسٹوڈنٹ شارپ ہوتے ہیں جو انڈیو فیور میں جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے ٹیچرز بھی ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، فنکشن رینج وغیرہ کرنا، باہر پارٹیز کرنا. تو نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کہ ٹیچر ہمارا دوست بن گیا. ہماری فیکلٹی میں ایک چیز جو کامنلی یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیس دیں اسٹوڈنٹ کو، ایکسیس نہ دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو فرسٹ ایکسیس دے رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ اپنے پرابلمس شیئر کر سکتا ہے، مینس کہ اس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اسٹڈی سے ریگارڈنگ، اس کو کیریئر کے ریگارڈنگ کوئی اس کو اوپینین چاہیے تو اس کے لیے پھر ہم ہیلپ کر دیتے ہیں اس کی. ایکسیس مینس کہ جو زیادتی والا ایکسیس ہے تو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے زیادہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس چیز کی ایکسیس نہیں دیتے، وہ اپنی پرسنل جو فیور ہے اس کے چکر میں ایک ٹیچر کی رسپیکٹ کے اوپر بات کروائے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ٹیچرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب مجھ سے پرسنلی اگر آپ پوچھیں تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی بات کرتا ہے، ہاں اگر وہ ایکس ہو گیا اور اس کی کوئی پرسنلی کوئی فنکشن ہو رہا ہے گھر میں یا اس کا اپنے گھر کی کوئی پارٹی ہے، دین ہم لوگ سارے ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں، مینس کہ اگر ایز اے ہول فیکلٹی کو بلایا ہے، مطلب ایز ہیڈس کو بلاتے ہیں یا مطلب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا کسی کو بھی بلاتے ہیں، تو مطلب ہمیں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اگر ہماری وجہ سے خوشی ہوتی ہے اس کو تو خوشی کے لیے تو پھر ہم کرتے ہیں، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک باپ کی مانند ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے تو اپنے ٹیچرس کو انوائٹ کرتا ہے، وہ اپنی آنر فیل کرتا ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، زکریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے میرے جو مطلب ابھی بھی بلاتے ہیں. اب میں مطلب ٹیچر تو رہا ہوں نا وہاں پہ، تو وہ ٹیچر کی طرح ہی رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ مطلب یہ ینگ ہے، مطلب جو بڑا ہے ٹیچر، اس چیز کو وہ مائنڈ میں نہیں رکھتے. تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم پھر رسپیکٹ دیتے ہیں جیسے وہ ہمیں رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور آخری بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے اپنے جو ہے اسٹڈی پہ فوکس کریں. مشکل وقت چل رہا ہے اور یہ مشکل وقت گزر جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. اور وہ اپنے آپ کو سیف رکھیں.
ڈسٹینس مینٹین رکھیں اور لوگوں سے دور رہیں اس طرح سے کہ جیسے SOPs کو فالو کریں گے. ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر اگر ہے آپ کے پاس تو اس کو یوز کریں. اور آج کل جو نئی بیماری آئی ہوئی ہے, جو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یہ جو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, آپ کے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس چیز سے اوائڈ کریں. اور باہر زیادہ نہ نکلیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ باہر لوگوں کے ساتھ مل ملاپ کرتے ہیں یا پھر آپ باہر زیادہ گھومتے ہیں تو وہ جو ہوا کے اندر نمی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو سانس کا ایشو بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ باہر والے لوگوں کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے بہت ساری. ٹھیک, آپ حکومت کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے, آپ دوسرے لوگوں کا ساتھ دیں, آپ کمیونٹی کا ساتھ دیں, آپ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہیں ان کا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ اس بیماری کو ہم ہرا دیں گے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہم اس سے پاک ہو جائیں گے. اور اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. جی سر, آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. تو اسٹوڈنٹس جو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں. سر نے ایک ایک پوائنٹ بہت کلیئر انداز سے سمجھایا جو ہم سب کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ بینیفیشل ثابت ہوگا. تو آپ کوئی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی آگاہ کریں تاکہ نیکسٹ انٹرویو میں انشاءاللہ ہم سر سے وہ کویسچن سب سے پہلے پوچھیں گے. اوکے, جزاک اللہ, تھینک یو فار واچنگ.